बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। काजी तो जा रहा है, वो था ना ज़ालिमों काजी आ रहा है, तो ज़ालिमों काजी जा रहा है, लेकिन ना काजी ना शाह जी। फॉर्मूला क्या है और काजी साहब ने डिनर लेने से इनकार क्यों कर दिया, इशाइया जो है अलविदा इशाइया लेने से इनकार कर दिया, वो क्यों कर दिया है। दूसरी तरफ आइनी मुसवदा तैयार, बल्कि मुसवदे तैयार आ गए हैं तरमीम के लिए। तमाम पार्टियों के पार्टियाँ तैयार हैं, बिलावल काम कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो गई है। मौलाना का बड़ा अहम रोल है, कमाल का काम कर दिया मौलाना ने, जो छक्का मारा है वो बड़ा ज़बरदस्त है, ग्राउंड से बाहर है। और गंडापुर जो है नया खिलाड़ी कह लें या अच्छा बच्चा कह लें, ये सारी बातें तो हैं। लेकिन इमरान खान पर जो पाबंदी है, किसी से भी मिलने से पाबंदी, वो जनाब अदालत में ओके है। अदालत ने कहा बिल्कुल ठीक है। वो कैसे अदालत ने कहा है और तहरीक इंसाफ वालों को क्या ख़तरा है कि किसने इमरान खान को फेंटी लगाई है, मारा किसने है, बाकायदा कुट लगाई है। तो जनाब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब पर पाबंदी है, वो किसी से नहीं मिल सकते। वो जो जलसे होते थे ना उनके, बाकायदा खिताब फरमा रहे हैं, मीडिया से बातचीत जो करते थे, और अदालत में एक सियासी जलसा हुआ होता था, वो सब चीज़ें बंद हैं। ना सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें, ना बहनों से मुलाकातें, किसी से भी नहीं है। तो उनकी बहन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता किया, जिस पर उन्हें बताया गया कि कोई बात नहीं, जब पाबंदी ख़त्म हो जाए तो उसके फ़ौरन बाद उनकी मुलाकात करा दी जाए। यानी वो इमरान खान की पाबंदी को हाई कोर्ट की आप समझे कि एंडोर्समेंट मिल गई है कि ठीक है पाबंदी है, पाबंदी पे कोई मसला नहीं है, लेकिन जब पाबंदी ख़त्म हो जाएगी तो उसके फ़ौरन बाद मुलाकात करा दें। तो ठीक है, उसके फ़ौरन बाद मुलाकात हो जाए। लेकिन इस पाबंदी का फ़ायदा ये हुआ कि थोड़ा सा अमन और सुकून नज़र आ रहा है। वो जो एक हलचल मची होती थी ना कि सुबह शाम हालाला ये हो गया वो हो गया, और इमरान खान ने ये कह दिया और इमरान खान ने ये कह दिया, वो सारी चीज़ें स्मूथ हो गई हैं, ठंडी हो गई हैं। तो इतनी सी बात थी। वो आज हम उसमें बैठक में भी बात कर रहे थे। मैंने कहा वो जो होता है ना, कोई अहम मौक़े आते हैं, मसलन मुहर्रम के जुलूस हैं, या ईद मिलादुन्नबी का दिन है, या 14 अगस्त का दिन है, यौम आज़ादी है, तो कोई जब सारी तकरीबात होनी है तो उस पर पाबंदी लगा दी जाती थी, डबल सवारी पर और मोबाइल पर। तो यहाँ भी अडयाला जेल पर पाबंदी लगी है, तो अमन और सुकून हो गया। वो जो झगड़े थे, लड़ाइयाँ थी, मार कुटाइयाँ थी, और एक अजीब अदम इस्तेहकाम का सा जो इम्प्रेशन आता था वो ख़त्म हो गया। और इस सारे ख़त्म होने का फ़ायदा ये होगा कि SCO आराम से हो जाएगी। मतलब होनी तो थी, लेकिन PTI का जो एजेंडा था, PTI भी नहीं बल्कि मुझे कहना चाहिए इमरान खान का, वो वन मैन शो था। उसमें PTI के जो मेन लीडरशिप है ना, वो कोई इससे खुश नहीं थी। उन्हें भी समझ थी कि यार ये क्या बदतमीज़ी है, हमने सियासत करनी है, आगे चलना है, मुल्क के साथ हैं, एक फ़र्द के लिए तो नहीं सब कुछ हो सकता। लेकिन मजबूर थे, क्योंकि इमरान खान जिसके बारे में मनफी रिमार्क्स दे देंगे, फिर उसकी जो कुत्तियाँ हो जानी है ना, जिसको कहते हैं ना कुत्ते वाली हो जाना, वो PTI के लोगों ने करनी है, इतनी बुरी करनी है। माँ बहन तो एक छोटी सी बात है ना, कर देना, बराबर कर देना। तो हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी हुई हैं, बहुत से लोगों के बारे में वीडियोस, पहले अली अमीन गंडापुर के बारे में, बैरिस्टर वो गौहर जो है उनके बारे में, मुख्तलिफ लोगों के बारे में जो होता रहा। अब तो कुछ दानिश्वर भी अपनी लाइन तब्दील करने पर आ गए हैं, जो बड़ा खूबसूरत लगता है। खूबसूरत तो नहीं लगता, खूबसूरत तो नहीं कहना चाहिए, मतलब उससे समझ ये आती है कि कुछ और लोगों को भी समझ आने लग गया। वो जो जिनका ख्याल ये था कि नहीं नहीं बस इमरान खान ही इमरान खान है, मेरा ख्याल है उन्हें भी समझ आनी शुरू हो गया। तो ये पाबंदी जो है, जहाँ इससे सुकून में, वहाँ पे अली अमीन गंडापुर एक नए खिलाड़ी के तौर पे उभर कर सामने आए हैं। वो खिलाड़ी भी हैं, उधर से भी नारे लगाना, जज्बाती और तड़ियाँ और धमकियाँ और सब कुछ, और दूसरी तरफ से अच्छे बच्चे वाला किरदार भी उन्होंने अदा किया, और बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी खूबसूरती से। वो जो सारा क्राउड था, वो जो प्लान था ना कि इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर लेंगे, वहाँ से पहले गायब होना, फिर इस्लामाबाद आना, वो कार्रवाई डाल के KP हाउस जाना, और वहाँ से निकल के फिर वापस पहुँच जाना, वो सारी चीज़ें लगता है कि क्या कहा जाए, प्लान के मुताबिक हो गया सब कुछ। जैसे प्लानिंग की गई, मेरा ख्याल है सब कुछ वैसे ही हो गया। तो सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। अली अमीन गंडापुर साहब हुकूमती नुमाइंदों के साथ, वज़ीर दाखिला
اور گورنر کے ساتھ بیٹھ کے ایسے درمیان میں علی امین گنڈا پور بیٹھے ہیں، ایک طرف گورنر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف وہ وزیر داخلہ وفاقی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب تقریباً رونمائی بھی ہو گئی ان کی. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. وہ جرگہ اور یہ ساری چیزیں ابھی ظاہر چھوٹے چھوٹے ایشوز رہیں گے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے مستقبل میں بھی اچھے بچے کا کردار ادا کریں گے اگر انہوں نے آگے چلنا ہے. ادروائز جس طرح سے اب چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف جا رہی ہیں، میرے خیال میں شاید علی امین گنڈا پور کی حکومت پھر نہ چل سکے. میرا خیال یہ ہے کہ اگر اب بھی وہ اچھے بچے نہ بنے تو پھر شاید حکومت نہ چل سکے. ہاں وہ حکومت کریں، کام کریں، ٹکا کے کام کریں جناب، ترقیاتی کام کریں، لوگوں کو دکھائیں، خدمت کریں لوگوں کی، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، سب اس سے خوش ہوں گے ایک شخص کے علاوہ، وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے نا. انتشار، لڑائی جھگڑا تو وہ اس کے علاوہ ہے. بہرحال اب علی امین گنڈا پور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. خان صاحب کی کہانی جو ہے نا وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ نیچے آتی جائے گی. اور یہ کہاں سے شروع ہے یاد رکھیے گا، فیض حمید کی گرفتاری سے آنورڈز یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں. اور یہ جو پابندی، ابھی تو 2 دن گزرے ہیں تو حالات دیکھ لیں کس طرح سے ٹھنڈ ہو گئی ہے. 3 دن میں نا غائب ہونا شروع ہو گئے خان صاحب مین سٹوری سے. تو یہ اسی طرح سے بس اتنی سی بات تھی، آگے بھی چیزیں میرا خیال ہے ٹھیک ہو جائیں گی. ہاں جو آئینی مسودہ کے حوالے سے ہے وہ پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے اور بار کونسل نے اور سب کی طرف سے آئینی مسودے جو ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں. ترامیم کے حوالے سے جو عدالتی حوالے سے ہو رہی ہے اس میں بہت ساری چیزیں، سب سے اہم چیز اس میں آئینی عدالت ہے. اور یہ آئینی عدالت اب بن جانی ہے کیونکہ یہ سب میں کامن ہے. اس میں جو بڑا کردار ادا کیا ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے بھی کیا ہے. ان پر ویسی نظریں تھیں، بڑے فوکس میں تھے وہ، جہاں باقی پولیٹیکل گیمز ہیں وہ اپنی جگہ رہیں گی، لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کو جو ہے نا گھما پھرا کے پتہ نہیں کیسے رام کیا، مطلب کیا کیا کہانی سنائیں گے، کیا کیا ہوگا. میرے خیال میں اس میں مولانا کا بھی کردار ہے. اچھا انہیں بھی فیس سیونگ چاہیے تھی پی ٹی آئی والوں کو نا، مائنس عمران خان. پی ٹی آئی مین مائنس عمران خان سمجھے اب آپ. تو مائنس عمران خان جو پی ٹی آئی تھی انہیں بھی ایک فیس سیونگ چاہیے تھی، تو وہ فیس سیونگ انہیں مولانا نے فراہم کی ہے کہ ان کے ساتھ مل کے انہیں وہ کمیٹی میں بٹھایا ہے اور وہ بھی مسودہ لے کر آئے ہیں کہ اچھا جی اس طرح سے تبدیلیاں کر لیں آئین میں عدالتی حوالے سے جو چیزیں ہونی ہیں. اور میرا خیال ہے اس میں آئینی عدالت جو ہے اس پر سب راضی ہو جائیں گے اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو پریشر ہے نا کہ میرے ججز، وہ جو خان صاحب شور میں چاہتے تھے اور جو انہوں نے کر کے دکھائے، کبھی خطوط لکھے جا رہے ہیں اور کبھی بغیر پارٹی بنے ایک پارٹی کو سیٹیں دی جا رہی ہیں، اس کی فیور میں فیصلے ہو رہے ہیں. میرے خیال میں وہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ویسے بھی وہ ٹاور گر گیا نا، لنک تو بند ہوا ہے، سگنل تو فائنلی اڈیالہ جیل سے بند ہوا ہے، لیکن پہلے جو ٹاور گر گیا تھا فیض حمید کی صورت میں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف چل رہی ہیں. تو آئینی عدالت بھی بن جائے گی. بلکہ پیپلز پارٹی کے مسودے میں تو انہوں نے کہا سب 4 صوبوں میں بھی الگ الگ آئینی عدالتیں بنا دیں تو چیزیں اور بھی تبدیل ہو جائیں گی. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں جس طرح سے ججز بھرتی ہوئے ہیں، جس انٹینشن کے ساتھ اور جس طرح سے ایلیویٹ ہوئے ہیں، مطلب ان کی سے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جانا اور یہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ مطلب انتہائی پولیٹیسائزڈ، بلکہ پولیٹیسائز چھوٹا ورڈ ہے. جو کچھ فیض صاحب نے کیا نا وہ تو کمال ہی کیا. اگرچہ اس میں کسی حد تک انہوں نے پولیٹیشنز بھی استعمال ہوئے ہیں، ایون جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس میں بھی حکومت بھی استعمال ہوئی ہے، سب کچھ ہوا. لیکن بہرحال اب میرے خیال ہے ہم ان چیزوں کو درستگی کی طرف، کریکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ نہ قاضی صاحب ہوں گے نہ شاہ صاحب ہوں گے، اور ایک نیا سیٹ اپ ہمارے سامنے آئے گا، اور وہ ایک ایسا سیٹ اپ ہوگا جس میں آئینی رکاوٹیں آنے کی بجائے، حکومت کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے مسائل بننے کی بجائے سب لوگ مل جل کے جو ہے اچھے طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے. اور وہ جو پینڈنسی ہے کہ 58,000 کے قریب کیسز جو ہے سپریم کورٹ میں اور لاکھوں کی تعداد میں کیسز جو ہے باقی عدالتوں میں جو پینڈنگ پڑے ہیں، میرے خیال ہے ان مسائل کو حل کرنے کا ایک بہتر موقع ہوگا ہمارے پاس. اچھا اس سارے اس میں ججز کی تقرری اور ان کی وہ پروموشن، مطلب ہائی کورٹ میں آنا اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جانا، ان کا جو طریقہ کار ہے اس میں پارلیمنٹ کا، عوامی نمائندوں کا جس طرح سے عمل دخل ہوگا، میرا خیال ہے ان ترامیم کے بعد وہ بھی ایک خوش آئندہ چیز ہوگی جو
پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات ہوتی ہے، ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہاں، قاضی صاحب کے جانے کا بہرحال بہت سے لوگوں کو دکھ ہے، ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قاضی صاحب کا جانا خوش آئندہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی قاضی صاحب کو کنٹینیو کرنا چاہیے تھا، ہمارے حالات ایسے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ویسے ایکسٹینشنز کے حق میں نہیں ہوں ذاتی طور پہ۔ ایکسٹینشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے نظام پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا ویسے ہے تو عدم اعتماد ہی ہمارا، خصوصاً جو عدالتی سسٹم ہے، جو کچھ ہوا ہے ابھی ریسنٹلی ہمارے سامنے، اس پہ عدم اعتماد تو ایک بہت ہی ہلکا سا ہومیوپیتھک سا لفظ ہے، اس پہ تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال ایکسٹینشنز اور وہ ایج اور یہ چیزیں پاکستان جیسے ملک میں جہاں نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اور وہ پھر صرف یا تو ججز کا ہے نا، ججز کی تو تعداد تھوڑی سی ہے، بس یہ ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کا اگر وہ ایج بریکٹ بڑھا دی گئی تو آگے لوگوں کو نوکریاں ملنے کا عمل، پہلے گورنمنٹ کوئی 1.5-2 لاکھ نوکریاں پوسٹیں ختم کر رہی ہے، وہاں پہ نئی اپائنٹمنٹس نہیں ہو سکیں گی، اور ایج بڑھانے کا مطلب اگین کہ وہ جو اگلے 3-4 سال تک جن لوگوں نے ریٹائر ہونا تھا وہ ریٹائر نہیں ہوں گے، تو پھر اور لوگوں کی نئی انڈکشن نہیں ہو سکے گی۔ یہ معاملات نہیں ہونے چاہیے پاکستان جیسے ملک میں جہاں بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اچھا ابھی فوری طور پر اتنے ایسے بڑے اقدامات نظر نہیں آ رہے جن سے روزگار کے مواقع زیادہ پیدا ہو سکے پرائیویٹ سیکٹر میں، وہاں گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم وہ جو ایک سسٹم چل رہا ہے وہ بہتر طریقے سے چلنا چاہیے۔ اور ہاں، معاشی ترقی کے حوالے سے دیکھیں تو اچھے اشاریے ہیں، اچھے نمبرز ہیں، اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ پہلے ملیشین وزیر اعظم، پھر سعودی وفد، اور اس کے بعد چائنیز وزیر اعظم، اور پھر SCO کا انعقاد، یہ ساری چیزیں پاکستان کی عالمی برادری میں بہتر پوزیشن، کریڈیبلٹی اور ان سب چیزوں کا اظہار ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ جہاں ہمارا معاشی استحکام کا خواب پورا ہوگا وہیں پر بلکہ جہاں ہمارا سیاسی استحکام کا خواب پورا ہوگا، وہ ایک اسٹیبلٹی آئے گی، وہیں پر معیشت بھی ہماری بہتر ہوتی رہے گی۔ اور باقی جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، دہشت گردی، اور ادھر بلوچستان میں پھر مزدوروں کی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے چائنیز شہریوں پر حملہ کراچی میں، یہ سارے معاملات ایک بڑے سینیریو کا حصہ ہیں۔ اس میں ہماری حکومت اور ہمارے اداروں نے جس طرح سے ایفیکٹولی کام کرنے کی ضرورت ہے، آئی ایم شیور وہ اس کا انہیں احساس ہوگا۔ اگر ہم ان چیزوں کو قابو کر لیں تو انشاءاللہ ہم ایک بہتر مستقبل اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ گڈ لک پاکستان، گڈ لک آل آف یو۔ ظاہر ہم سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے دعا ہے کہ ہم ایک بہتر، خوشحال اور پرامن پاکستان میں رہیں۔ شکریہ۔